वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा। नए इलेक्शन तक हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदालती फैसला तस्लीम करते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में भी और 22 जुलाई को भी कामयाब होंगे वजीर आला हमजा शहबाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड आर्मंड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी फ्रेमवर्क माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर जोर। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारत में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर से भी आगाह किया। मुल्क में कोरोना केसेस में बदतरीज इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 818 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.47 रही। दुनिया भर में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 40 लाख नए केसेस रिपोर्ट हुए। सहाफत जंजीरों में लिपटी हो तो जमहूरियत भी पाबंदे सलासल होती है। इजहार राय की आज़ादी किसी पर एहसान नहीं बल्कि आईनी हक है। मीडिया की आज़ादी और एहसास जिम्मेदारी में तवाज़ुन से मौशरती तकसीम को रोका जा सकता है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा न्यूज़ रोकने के लिए सहाफती तंजीमों को फाल किरदार अदा करना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर लाहौर में नामालूम अफराद का हमला। वज़ीर आज़म, सदर ममलकत, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर इत्तलात के अयाज अमीर पर हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला ने सीनियर सहाफ़ी पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारड़ ने अयाज अमीर की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की यकीन दहानी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। NDMA की मुतालिका महकमों को इंतजामात की हिदायत जारी। शमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तरीन मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में मूसलाधार बारिश। सब तहसील तंबू में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 8 शदीद जख्मी। 2 दर्जन से जायद कच्चे मकानात की छतें गिरने के वाक़यात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। बारिशों से मुतासरा तहसील में ज़िला इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ शुरू। कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। काबुल में उलमा इजलास का आज आखिरी दिन। मुल्क में आइंदा निज़ाम, लड़कियों की तालीम और रोजगार जैसे अहम उमूर के बारे में सिफारिशात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह का दीगर ममालिक को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने का इंतबाह। यूक्रेन के शहर ओडिशा में रूसी मिसाइल हमलों में 21 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। हमले में 9 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी। मुनहदिम इमारत के मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। जौहरी मुज़ाकरात और मुआहदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान के खिलाफ पाबंदियां और इल्जामात खत्म करने की जरूरत है। ईरान के खिलाफ इल्जामात की मुसलसल बौछार मुज़ाकराती अमल को सियासी रंग देने की कोशिश है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरान में शदीद जल्जला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर। जल्जले से 5 अफराद हलाक, 1 दर्जन से जायद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी जल्जले के शदीद झटके। किसी जानी नुकसान की तला नहीं मिली। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का मवेशी मंडियों का रुख। मंडियों में छोटे, बड़े और दरमियाने हर किस्म के सेहतमंद जानवर मौजूद। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतें कदरे ज्यादा। चित्राल में 3 रोजा शंदूर फेस्टिवल का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ आगाज। पोलो टीमों का मार्च पास्ट, मकामी फनकारों का खूबसूरत रिवायती रक्स।
پیراگلائڈرز اور پیراٹروپرز کی شاندار پرفارمنس. پہلے روز 3 میچز کھیلے گئے. افتتاحی میچ میں چترال کی پولو ٹیم نے گزر کو ہرا دیا. میں ایک دفعہ پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمام ڈرون آپریٹر اپنے اپنے ڈرون نیچے اتار لیں. بہت بہت شکریہ. یہ ڈرون کسی نہ کسی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. برائے مہربانی ڈرون کو السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئے الیکشن تک حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے. چیف جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخابات میں شفافیت اور ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کے احکامات دیے ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں کہ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات اور 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں کامیاب ہوں گے. تفصیل بتائیں گے طاہر کلاسرا اپنی رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں. میرے پاس ارکان کی مطلوبہ تعداد موجود ہے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام کو مسلم لیگ نون پر اعتماد ہے. آج بھی سپریم کورٹ میں جو امیدوار ہیں ان کا موقف الگ تھا, پی ٹی آئی کا موقف الگ تھا. عدالت عظمیٰ جب یہ کیس کی سنوائی کر رہی تھی تو کہا جی اب میں عمران نیازی سے لے کے آتا ہوں, تو ان کا آپس میں بھی سوچ کا ربط نہیں تھا. صوبے کی عوام کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی آئینی بحران آئے, مجھے عوام کی آسانیاں پیدا کرنے کے منصوبوں سے اللہ کے فضل سے کوئی روک سکا نہ روک سکے گا. اور جتنے دن ہوں مجھے نہیں معلوم, اس رب کو معلوم ہے, کیونکہ عزت وہ دیتا ہے. جب تک ہوں صوبے کی عوام کی خدمت کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے صوبے کی عوام سے. حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی نے ملک کو بحرانوں کے سوا کچھ نہیں دیا. ان کی تمام سازشیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. عمران خان نے پہلے قانون توڑا, اب وہ اپنی انا کی خاطر اداروں پر تنقید کر رہے ہیں. عمران نیازی نے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں آئی ایم ایف کے پاس پہلے کیوں نہ چلا گیا. 6 مہینے ضائع کیے, سارا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ تھا فائنینشیل مارکیٹ کا تباہ و برباد ہو گیا. 40% ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا روپے کے مقابلے میں. یہ پیٹرول کی پرائسز, عمران نیازی ایک طرف آئی ایم ایف سے وعدے وعید کر رہا تھا اور دوسری طرف عوام کو کہہ رہا تھا میں سستا پیٹرول دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انا کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملائے. حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچا رہے ہیں. اللہ نے موقع دیا تو ہم پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رکھیں گے. طاہر کلاسرا, پی ٹی وی نیوز, لاہور. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری فریم ورک معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلام آباد میں نئے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ باہمی احترام, اعتماد اور مفادات کی بنیاد پر وسیع تعلقات کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ تجارت, سرمایہ کاری, آئی ٹی اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کا بھی فروغ چاہتے ہیں. پاکستان امریکہ بزنس کانفرنس کا رواں سال انعقاد ضروری ہے. وزیر اعظم نے امریکی سفیر کو بھارت میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر اور گستاخانہ بیانات سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان اور گستاخانہ بیانات سے مسلم امہ کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ اور پرامن حل بہت ضروری ہے. عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے. وزیر اعظم نے کہا کہ 2 طرفہ تعاون میں اضافہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے ڈونلڈ بلوم کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ وہ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ بھرپور طریقے سے منائیں گے. توانائی کے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان کہتے ہیں کہ عمران خان کی نالائکی, سی پیک دشمنی اور نیب گردی کی وجہ سے 3200 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل نہیں ہو سکی ہے. سابق حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے عوام کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, جس کا احوال بتائیں گے رانا شہزاد السلام.
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران ملک بھر میں بجلی کی حالیہ لوڈ شیڈنگ کی وجوہات بیان کرتے ہوئے توانائی کے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے عالمی منڈی سے سستے فیول کی خریداری کا موقع ضائع کر کے مجرمانہ غفلت کی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کی نسبت بجلی کی طلب میں 30% ریکارڈ اضافہ ہوا، اس کے باوجود صنعتوں کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے عوام کے روزگار کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو لوڈ شیڈنگ کی تکلیف کا سامنا ہے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو کہ ایک جامع وجہ ہے وہ عذاب عمرانی کی نالائکی، سی پیک دشمنی اور نیب گردی ہے۔ وسط اپریل سے گرمی کی ایک لہر آئی ہے، اس کی وجہ سے طلب میں غیر معمولی اضافہ ہے۔ اور تیسری وجہ لوڈ شیڈنگ کی وہ یہ ہے کہ کوئلے، گیس اور تیل کی جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں ان میں ایک ہوش ربا اور بھیانک اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے ایک سوال پر کہا کہ عمران خان کے دور میں سی پیک کے منصوبوں کو جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا گیا۔ توانائی کے شعبے میں عمرانی جرائم پر خود مختار کمیشن تحقیقات کرے گا۔ عمرانی جرائم تو بے شمار ہیں، لیکن ایک جرم جس کے لیے کمیشن بنایا گیا ہے کہ کس طرح کیا نیپرا کو کے اوپر سیاسی دباؤ ڈال کر یہ جو قیمت ساتھ پاس آن ہونی تھی، کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بھی ہونی تھی، اور اب جو ری بیسنگ ہونی تھی 1 سال کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی۔ LNG جو ہے وہ $3 پر مہیا تھی، کیوں نہیں خریدی گئی؟ تاخیر کی وجہ سے پھر ہمیں مہنگی LNG خریدنی پڑی۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا کہ رواں سال نومبر سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملک میں توانائی بحران گزشتہ حکومت کی ملک دشمن پالیسیوں اور غلط فیصلوں کے باعث پیدا ہوا ہے۔ تحریک انصاف کی نااہلی اور غلطیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں رضوان عارف کی یہ رپورٹ۔ ملک میں توانائی کا شعبہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی واحد بڑی وجہ 2018 سے 2022 کے دوران ماضی کی حکومت کی لاپرواہی اور ناقص طرز حکمرانی ہے۔ کروڈ ہائیڈرو پروجیکٹ اور شنگھائی تھر پروجیکٹ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی بدولت تاخیر کا شکار ہوئے۔ کروڈ ہائیڈرو اور شنگھائی تھر پروجیکٹس کی تکمیل سے بجلی کی پیداوار میں 1934 میگا واٹ کا اضافہ ممکن تھا، جس کو گزشتہ حکومت کی جانب سے مکمل نہ کیا گیا۔ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ کو PTI کی حکومت نے 3 سال تک تاخیر کا شکار رکھا۔ ان تینوں منصوبوں کی تکمیل سے 3200 میگا واٹ بجلی نظام ترسیل میں شامل ہو سکتی تھی، اور آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ پاکستان کے عوام وسائل اور ذرائع ہونے کے باوجود توانائی بحران کا شکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا تو سی پیک انرجی فریم ورک کو سمجھتی نہیں تھی، یا پھر جان بوجھ کر ان اہم ترین منصوبوں کی رفتار کو انتہائی کم کر دیا گیا۔ کسی ملک کی معاشی خوشحالی کی بنیاد توانائی کا شعبہ ہے، جسے مضبوط کیے بغیر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ صحافت زنجیروں میں لپٹی ہو تو جمہوریت بھی پابند سلاسل ہوتی ہے۔ میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کسی پر احسان نہیں بلکہ آئین کا بنیادی تقاضا اور حق ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کا تحفظ اور پیشہ ورانہ سازگار ماحول فراہم کرنا اتحادی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ داری سنبھالتے ہی میڈیا مخالف قوانین اور ضابطوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کیا۔ فریقین کی مزید مشاورت سے قانون سازی کے مسودے کو حتمی شکل دیں گے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا کی آزادی اور احساس ذمہ داری میں توازن سے معاشرے میں بڑھتی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے۔ اختلاف رائے اور نفرت کے درمیان فرق سمجھانے اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا اداروں اور صحافیوں کو فیک نیوز اور پروپیگنڈا نیوز کو روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ سینئر صحافی ایاز امیر پر لاہور میں نامعلوم افراد نے حملہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔
सीनियर सहाफ़ी निजी टीवी पर प्रोग्राम करने के बाद दफ्तर से बाहर निकले तो नामालूम अफराद ने उन पर हमला कर दिया। अयाज अमीर हमले में मामूली जख्मी हुए। वाक़े के बाद पंजाब के वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ निजी टीवी चैनल के दफ्तर पहुंचे और सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि जल्द मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार अयाज अमीर पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अयाज अमीर पर हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब को वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की हिदायत की है। उन्होंने अयाज अमीर से हमदर्दी का इज़हार करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि सहाफ़त और सहाफ़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी को यकीनी बनाया जाए। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने अयाज अमीर पर तशद्दुद का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अयाज अमीर पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है। मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मज़ीद कार्रवाई की जाए और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। आजी पंजाब ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों से मुल्ज़िमान की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। CCPO लाहौर ने भी सीनियर सहाफ़ी पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस लिया और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दिया। SP सिविल लाइन्स रज़ा सफदर काज़मी ने निजी टीवी चैनल के दफ्तर में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर से वाक़े की तफसीलात हासिल की। SP सिविल लाइन्स ने तशद्दुद में मुलव्विस नामालूम अफराद को ट्रेस करके जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी महकमा ख़ारजा के तिजारती और कारोबारी उमूर के ख़ुसूसी नुमाइंदे दिलावर सैयद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अवामी और तिजारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी कंपनियों के लिए पाकिस्तानी मंडियों में सरमायाकारी करने के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इदारे की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम किया। नाज़रीन, आलमी सतह पर मौशी बहरानों के इस दौर में श्रीलंका और पाकिस्तान के इक़्तिसादी हालात में कई हवालों से मुमासलत पाई गई है। जी हाँ, इस सूरत हाल में श्रीलंका की मईशत डूब गई जबकि पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद बहाली के लिए कोशा है। दोनों मुल्कों के हालात और इक़दामात का मवाजना करते हैं। माशी बहरान के दौरान श्रीलंका में मामूल की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। हुकूमत ने प्राइवेट गाड़ियों को पेट्रोल की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी जो 10 जुलाई तक जारी रहेगी। श्रीलंका में सिर्फ बसों, ट्रेनों और ऐसी गाड़ियों को ही ईंधन फराहम किया जाएगा जो मेडिकल सर्विसेज या खुराक की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। शहरी इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं जबकि लोगों को घरों से काम करने की इजाजत दी गई है। ईंधन, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत के बायस महंगाई में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। माशी बहरान के नतीजे में दिवालिया करार दिए गए मुल्क श्रीलंका ने यह पाबंदी तेल की कीमतों में भारी इजाफे और ज़र मुबादला के महदूद ज़खायर के बायस लगाई। पाकिस्तान में भी मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो इसे भी कमोबेश श्रीलंका जैसे हालात का सामना था, लेकिन शहबाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने वक्ती सियासी फायदे का ना सोचा और मुल्क को ट्रैक पर डालने के लिए मुश्किल फैसलों का ऑप्शन दिया। इसके बरक्स श्रीलंका की हुकूमत ने सख्त फैसले लेने के बजाय मुल्क को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया, जिसका नतीजा माशी अफरा तफरी की सूरत में निकला। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने और मुश्किल वक्त टालने के लिए ना चाहते हुए अवाम पर बोझ डालने के मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके लोगों को माली दबाव से निकालकर रिलीफ दिया जाए, जिसके लिए हुकूमती टीम हर लम्हा कोशां है। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक निजी बैंक को फ्रॉड से मुतासरा बुजुर्ग शहरी को पूरी रकम वापस करने की हिदायत की है। सदर मुमलकत ने वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ बुजुर्ग शहरी की दरखास्त मंजूर करते हुए कहा कि फ्रॉड से मुतासरा शहरी को 3,88,000 की जुज़वी अदायगी के बजाय 11 लाख की मुकम्मल अदायगी की जाए। बुजुर्ग शहरी ने अपने एक नामालूम कॉल करने वाले को अपना खुफिया बैंकिंग डेटा जाहिर किया था, जिसकी वजह से उन्हें 11 लाख रुपए से महरूम होना पड़ा था।
नाज़रीन, बलूचिस्तान के 8 अजला तक्की, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, लोरालई, पंजगोर, सिब्बी, नोशकी, केश तुर्बत के 13 वार्ड्स के 15 पोलिंग स्टेशन में बल्दियाती इंतखाबात की री पोलिंग जारी है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सूबाई इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान के मुताबिक इन वार्ड्स में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इलेक्शन का इन्नेकाद हालिया बल्दियाती इंतखाबात में मौखर कर दिया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और नाज़रीन, अब आपको कोरोना की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें तो मुल्क भर में कोरोना वबा के बायस मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 18,305 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 818 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जी हाँ, कोरोना के नए मरीजों की बात करें तो उनकी शरह 4.47% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सरकारी दफातर के लिए कोरोना SOPs जारी कर दिए हैं। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। अवाम वबा से बचने के लिए हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र महकमा सेहत ने SOPs जारी कर दिए हैं। SOPs के मुताबिक तमाम शहरी अवामी मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करके दौरान मास्क पहनने के पाबंद हो गए, जबकि कारोबारी मराकज़ पर मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने के साथ साथ आगही पैगामात भी आविज़ा करेंगे। तमाम निजी और सरकारी दफातर में 100% वैक्सीनेशन का अमला काम कर सकेगा और मवेशी मंडियों की इंतजामिया, व्यापारियों और खरीदारों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। अवामुन्नास से ईद उल अज़हा के मौके पर समाजी फासला रखने और मास्क पहनने की भी तलकीन की गई है। और कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद इस साल 10 लाख मुसलमान हज अदा करेंगे और 2 साल बाद पहली बार खाना काबा में फर्जंदागाने तौहीद की इतनी बड़ी तादाद जमा होगी। ज़िलहज के महीने का आगाज होते ही हजाज इकराम मक्का पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब तक 3,12,982 आज़मीन हज मदीना पहुंच चुके हैं। इस साल बैरून मुल्क से भी आज़मीन को आने की इजाज़त दी गई है। सोशल मीडिया जहां मुफीद है, वहीं इसे झूठे, बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हज इंतजामात को मनफी दिखाने के लिए प्रोपेगेंडे के तौर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है इमरान मनसब खान ने। सोशल मीडिया पर मिना के मकाम का नाम लेकर हाजियों को मुश्किल में दिखाने की वीडियो वायरल की गई, जबकि हज का रुकन मिना शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। सोशल मीडिया पर बगैर तस्दीक झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का ज़मीनी हक़ाइक़ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पुरानी वीडियोस जो शेयर की जा रही हैं और उसको इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि इस सच में किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, तो उन चीज़ों से जो है ना वो उसको फर्दर शेयर करने से एतराज़ करें, क्योंकि प्रोपेगेंडा और फितना जो होता है वो दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी वो एक अच्छी बात नहीं है। आज़मीन हज ने वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज इंतज़ामात पर भरपूर इत्मीनान का इज़हार किया है। रिलेटिव्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनको भी ये लोग अजियत में मुब्तला कर रहे हैं इस तरह की गलत खबरें फैलाकर, गलत वीडियोस बनाकर। तो इसकी भी मैं मजम्मत करती हूँ। हमें ये चाहिए कि हम लोग हज के फरीज़ा अदा करने आए तो हम इस तरह की गलत कामों से खुद को रोकें। रिहाइश बोलें, खाना बोलें, ट्रांसपोर्ट बोलें, बहुत अच्छा है। और ये जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया के हाजियों से रेट कंपेयर करते हैं, इंडिया से, अफगानिस्तान से, अलजायर से और रियालों में, और उसमें हम करते हैं तो हमने सबसे ज़्यादा कम में हज पाकिस्तान का पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस प्रोपेगेंडे का अव्वलीन मकसद वज़ारत हज के बेहतरीन इंतजामात को हदफ का निशाना बनाना है और हिजाज मुक़द्दस की सरजमीन पर मौजूद हाजियों के रिश्तेदारों को ज़हनी अजियत में मुब्तला करना है। इस नफरत आमेज प्रोपेगेंडा का तीसरा मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन इंतहाई खुशगवार और बिरादराना ताल्लुकात को मुतासर करना है। सोशल मीडिया पर बहुतान तराजी ने कई इज़्ज़तदारों को रस्वा किया, कई इदारों की साख को नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि हज 2022 के बेहतरीन इंतजामात को हदफ तनकीद बनाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मदीना मुनव्वरा। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि भारत में जमात इस्लामी समेत इस्लामी तंजीमों और उलमाए दीन ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा की सख्त सरजनिश और माफ़ी मांगने की हिदायत का खैर मकदम करते हुए कहा है कि बीजेपी तर्जुमान को कानून के मुताबिक सजा भी दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की तर्जुमान नुपुर शर्मा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बीजेपी का सर शर्म से झुक जाना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मरान
بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان نوپور شرما کی نبی و آخر زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق گستاخانہ بیان پر سخت سرزنش کرتے ہوئے کہا تھا کہ نوپور شرما کو پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ نوپور شرما ادے پور میں قتل کی ذمہ دار ہیں، اس نے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ ادھر بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ جون میں 35 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہداء میں سے 9 افراد کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے گزشتہ ماہ نوجوانوں اور سیاسی کارکنوں سمیت 104 شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں سے بیشتر پر کالے قوانین پبلک سیفٹی ایکٹ کو لاگو کیا گیا۔ فوجیوں نے سرسے کے دوران 8 مکانوں کو بھی تباہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں بھارتی فورسز کی طرف سے کشمیریوں کے قتل اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری خصوصاً اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ وادی میں بھارتی ریاستی دہشت گردی بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مظلوم کشمیریوں کو 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی اہلکاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تازہ کارروائی میں بھارتی فوجیوں نے سری نگر اور سوپور کے علاقوں سے 5 بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ ممتاز بھارتی صحافی رانا ایوب کو امریکی آزادی صحافت کا سب سے بڑا ایوارڈ جان بوجھ دیا گیا ہے۔ رانا ایوب نے یہ ایوارڈ اپنے ساتھیوں محمد زبیر صدیق اور آصف سلطان کے نام کیا، جو فسطائی مودی حکومت کی مسلم اور اقلیت دشمن پالیسیوں اور مقبوضہ کشمیر میں اس کے مظالم پر تنقید کی وجہ سے مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں امریکہ کے سفیر راشد حسین نے کہا ہے کہ امریکہ کو بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی کے کھلے عام اعلانات پر تشویش ہے۔ نفرت انگیز بیانات بھارت میں اقلیتوں پر مظالم میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، جو امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی ناظم الامور کو 80 ٹویٹر اکاؤنٹس کو بلاک کرنے پر مراسلہ تھمایا گیا ہے۔ بلاک کیے جانے والے اکاؤنٹس میں ایران، ترکی، مصر اور اقوام متحدہ میں نیو یارک میں پاکستانی سفارتخانوں کے ٹویٹر ہینڈل سمیت ریڈیو پاکستان کا ٹویٹر ہینڈل شامل ہے۔ بھارت نے یہ اکاؤنٹس جیو بلاگنگ اور سینسرشپ قوانین کے تحت بلاک کیے۔ بھارتی ناظم الامور کو کہا گیا ہے کہ یہ اقدامات عالمی فریم ورک کے خلاف ہیں۔ اکاؤنٹس کو بلاک کرنا آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ بھارتی حکومت پاکستانی سفارتی مشنز کے اکاؤنٹ بھارت میں بحال کرے۔ غیر متوقع طور پر السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ آپ کو آگاہ کریں، آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کے ساتھ ساتھ کشمیر، بالائی وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، زیریں سندھ اور مشرقی بلوچستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے: نوکنڈی 48، دالبندین 47، چلاس اور سبی میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور موسم کی چوکھٹ پر مانسون کی پہلی دستک، برسات کا در کھل گیا۔ آج سے ساون جم کر برسے گا، محکمہ موسمیات نے بتا دیا۔ NDMA نے انتظامیہ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم بدلا، سیاہ بادلوں نے سورج کو ڈھانپا تو وادیوں نے چھاؤں اوڑھ لی، بارش برسی تو جل تھل ایک ہو گیا، ہواؤں نے پیغام دے دیا۔ ساون کے تیور ٹھیک نہیں، موسم کا حال بتانے والوں نے بھی آگاہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں موسلا دھار بارش متوقع ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں بھی مونسون کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ بارش سے لدی ہوائیں آج مشرقی سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی۔ 2 سے 5 جولائی تک مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ بارکھان، زوب، سبی، پنجگور، نذیر آباد، نگر پارکر اور دادو کے مقامی ندی نالوں میں بھی طغیانی کا خدشہ ہے۔ NDMA نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، گوادر اور خوزدار میں ڈی واٹرنگ پمپس کی پیشگی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ تفصیل بتائیں گے علی اصغر ارباب۔
बारिशों का बाहर से आने वाला नया सिस्टम 2 जुलाई से सूबा सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज मूसलाधार बारिशों के बायस कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये अलर्ट इशू किया गया है कि इसके नतीजे में बहुत हैवी फॉल हो सकते हैं और एट टाइम्स वेरी हैवी फॉल्स भी हो सकते हैं। यानी वेरी हैवी फॉल्स का मतलब कि 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो सकती है। ये हैवी स्पेल है और 5 जुलाई तक ये परसिस्ट करेगा। हो सकता है 6 जुलाई तक भी कुछ एरियाज़ में, खासकर सदरन सिंध के कुछ एरियाज़ में 6 जुलाई तक भी प्रिवेल करे। नवाबशाह से आप नीचे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको ही आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। कराची में बारिशों के नतीजे में पैदा होने वाली मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए KMC की जानिब से हर मुमकिन इंतजामात किए गए हैं। हमने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ पर नई ड्रेन्स की ज़रूरत थी, सेवरेज सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत थी, उसके ऊपर काम किया है। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि इंतज़ामिया हरकत में होगी, इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड होगी, इंतज़ामिया काम करते हुए नज़र आ रही होगी और काम आपको नज़र भी आएगा। सिंध के वज़ीर सईद मुराद अली शाह की जानिब से बारिशों से मुमकिन मुतासर होने वाले अजला की इंतज़ामिया को हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत की गई है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मौसमियाती तब्दीली की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ के पहाड़ पिघलना शुरू हो गए हैं। पानी के तेज़ बहाव से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। देखिए वक़ार हैदर की ये रिपोर्ट। इस तेज पानी के बहाव को तो देखते ही आपके जहन में पहला ख्याल जरूर सैलाब का आया होगा। जिस खतरनाक अंदाज में ये बहाव जारी है, किसी कस्बा या देहात से गुजरता तो सब कुछ बहा ले जाता। लेकिन खुशकिस्मती और बरवक्त इकदामात की बदौलत ऐसा कोई भी साहना नहीं हुआ। स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी कैफियत पैदा हुई, लेकिन DDMA और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया के बरवक्त इकदामात से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। वजीर मौसमियाती तब्दीली ने अपनी ट्वीट में भी इसकी तरफ निशानदेही की है। हुंजा में भी गर्मी की शिद्दत से शेस्पर ग्लेशियर से पानी के बहाव में इजाफा हो गया है, जिसके बायस हर किस्म की ट्रैफिक को शाहराह नगर मुंतकिल किया गया है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने कल्लात में बेनज़ीर नशोनुमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। नशोनुमा मरकज़ में ख़वातीन और नौमौलूद बच्चों की निगहदाश्त के लिए आगाही और माली इमदाद दी जाएगी। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली रुबीना इरफान भी उनके हमरा थी। ईद उल अजहा की आमद पर मुल्तान में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ है। इस दौरान बड़े जानवरों में कॉन्गो वायरस के खदशात के पेश नजर शहरी तशवीश में मुब्तला हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त सेक्रेटरी से जनूबी पंजाब मोहम्मद इकबाल के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि महकमा सेहत ने कॉन्गो वायरस के तदारुक के लिए क्या इकदाम किए हैं। जी फरहान। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और जनूबी पंजाब भर से बड़े छोटे जानवरों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पर इस दफ़ा महकमा सेहत की तरफ से कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए मुख्तलिफ इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद है। सेक्रेटरी साहब, हमें ये बताइएगा कि कॉन्गो वायरस से बचाव के लिए शुहदा को जिन्होंने अपने फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए जो है वो अपनी जान इस मुल्क पे निछावर की, और वो जिन्होंने इस मुल्क में अमन के क़याम के लिए अमन के दुश्मन दहशतगर्दों और जराइम पेशा लोगों के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, उन सब को याद करने, उनका एहतराम और उनकी इज़्ज़त करने और ख़ुद को उनके साथ इस लिहाज से मंसूब करने कि आज अगर हम पुरअमन फ़ज़ा में मौजूद हैं तो ये उनकी इन कुर्बानियों की वजह से है। तो इस मकसद के लिए आज की इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। वो लोग जो अपने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान खालिक हकीकी के सुपुर्द करें, वो भी शहीद हैं, और इस बारे में कुरान पाक में भी और हदीस में ज़िक्र है
کہ جو سپاہی اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملے وہ یقیناً اور بلا شبہ شہید ہے، اور جو جرائم پیشہ لوگوں ملک دشمنوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کرے وہ بھی شہید ہے۔ اور شہداء جو ہیں سورہ بقرہ میں اس کا بڑا واضح طور پہ ذکر ہے کہ انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا شعور آپ نہیں رکھتے، وہ زندہ ہے اور انہیں ان کا رزق مہیا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا شعور جو ہے وہ ہم انسان جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یقیناً یہ سبھی شہداء جو ہیں آج ہماری اس مجلس کا بھی حصہ ہوں گے، گو کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں تمام شہداء کی فیملیز اور ان کے جو لواحقین یہاں پہ موجود ہیں، میں اس تقریب کا اس طرح سے اہتمام نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ہم نے آپ کا جو آپ کا قرض ہمارے اوپر اس قوم کے اوپر تھا اس کی ادائیگی کو ممکن بنایا ہے کہ وہ 30 جون تک جو ہے وہ آپ کو مل جائے، اور وہ آپ کے اکاؤنٹس میں آپ کو مل چکی ہوگی یا انڈر پروسیس ہوگی، اور اس میں قطعاً کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ دیر نہیں ہوگی۔ اور میں اس بات کو کوئی اتنا زیادہ مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ ہم اس مقصد کے لیے کہ چیکس دینے ہیں یا مدد دینی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام کریں، لیکن آئی جی صاحب نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں، امداد جو ان کا قرض تھا، جو ان کا ہمارے ذمے تھا، وہ تو ہم ادا کر چکے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں وہ چیز چلی جائے گی، لیکن ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی، اور ان کی عزت اور ان کے احترام میں جو ہے وہ ہم اس تقریب کا جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے جو ہے وہ آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے یہ آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے اس کو ہم نے کوئی ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ رکھنا تھا۔ ایونٹ یہی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ قومیں جو اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کو یاد نہیں کرتی، وہ قومیں جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جدوں ڈلدا خون شہیداں دا تقدیر بدل دی قوماں دی۔ تو یہ شہداء کا یہ جو قربانی ہے یہ قوموں کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تقاریب میں جو ہے وہ گفتگو کرنے اور جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ تو شاید ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم ان چیزوں کو بڑے جو ہے وہ بہتر الفاظ میں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ یہ جو رقم جو تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ پچھلے 5-6 سالوں کی واجب الادا تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا ہونی چاہیے، تو ایک شہید کا جو پوری قوم کے اوپر قرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید کی دعا سے پہلے جو ہے وہ قوم کو ادا کرنا چاہیے۔ دعا کی تو ویسے بھی خیر وہ ہم اپنی مغفرت کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، شہید کو جو ہے وہ کسی کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ کیوں یہ قرض جو فوری طور پہ ادا ہونا چاہیے تھا، اور میری جو بہنیں، میری بیٹیاں جہاں پہ موجود ہیں،
اور جن بچوں کی آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی ہے، کتنے خوبصورت شائننگ بچے ہیں، تو ایسے بچوں کا، ایسی فیملیز کا ان کو انتظار کرنا پڑے 4 سال 5 سال 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ باعث شرمندگی ہونا چاہیے۔ اور یہ اس مرتبہ جب میں نے اسلام آباد پولیس آئی جی صاحب سے اور دوسروں سے کہا کہ بھئی آپ اپنی ضروریات سے متعلق جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر انداز سے فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، تو انہوں نے جب وہ چیزیں بتائیں تو میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی فرسٹ پرائیورٹی نہیں تھی، وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کا ذکر آیا کہ جی ایک یہ بھی ہے، اور پھر اس کے متعلق سوچ اس طرح سے پائی جاتی تھی کہ یہ رقم بہت بڑی ہے، 1 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کی مالی پوزیشن کا حال یہ ہے کہ 1 روپے کو جو ہے وہ ہم قرض مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ ٹیکسیشن میں پڑے ہوئے ہیں، تو چلیں اس کو جو ہے وہ 2 مرتبہ کر دیا جائے، ایک آدھے ہی سال کر دیے جائیں، آدھے اگلے سال کر دیے جائیں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ رقم بڑی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وصول کرنی ہے، جن لوگوں کا حق ہے، جن لوگوں کا قرض ہے اس قوم کے اوپر، تو ان کا بھی تو حق اتنا ہی بڑا ہے نا، تو ہمیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ کسی اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو لگے، لیکن یہ رقم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ ترہ امتیاز ہے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹاٹری ویجز کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اخراجات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے، لیکن ان معاملات میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ بخل سے یا کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے۔ اور جیسے ہی یہ بات میں نے جب باقی آپ کے جو مطالبات تھے ان کے ساتھ جب میں نے سب سے پہلے اس بات کو رکھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہداء کو جو ہے وہ ان کا قرض جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کوئی دوسری اس میں جو ہے وہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ رقم 1 ارب 22 کروڑ کیا ہے، یہ 22 ارب 1 کروڑ بھی ہو تو پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اسی سال دینی چاہیے، اور 30 جون سے جو ہے وہ پہلے یہ جو ہے وہ حقداروں تک جو ہے وہ یہ رقم جو ہے یہ پہنچنی چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے تقریباً 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شہری شہداء ہیں جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف، جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ہم نے جنگ لڑی ہے، اس میں 80,000 کے قریب جو ہے وہ ہمارے عام شہری جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ 12,000 سے اوپر جو ہے ان شہداء کی تعداد ہے، جس میں پولیس ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، ہماری مسلح افواج کے ہمارے نوجوان جوان اور ہمارے آفیسرز ہیں، اسی طرح سے جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، عسکری ایجنسیز ہیں، ان کے جو ہے وہ شہداء ہیں۔ تو ہم نے اس قوم نے بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ادا کی ہے، اور اس جانی قیمت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی تقریباً 150 ارب روپے کے سے زیادہ جو ہے وہ ہم نے وہ نقصان اٹھایا ہے اکانومی کے حساب سے، اور آج جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے اس میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ شامل ہیں کہ ہم نے نہ صرف ایک طرف جو ہے وہ شہداء کی صورت میں یا وہ ہم نے انتہائی قیمتی بیٹوں اور بھائیوں کی قربانی دی ہے اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے، اس ملک کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ قیمتی نذرانے جو ہے وہ ہم نے نچھاور کیے ہیں اور یہ قربانیاں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اکانومی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آج جس صورتحال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جس صورتحال ہمیں درپیش ہے کہ ہم 1 ارب روپے کے لیے یعنی 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں تگنی کا ناچ جو ہے وہ
IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے وہ میرا خیال ہے 1 یا 1.5 ارب ڈالر ہے، اور یہاں پہ ہم نے پچھلے سالوں میں 150 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ پچھلے دنوں میں تقریباً کوئی 1 مہینہ جو ہے ہم نے اپنی بھرپور کوشش کی، ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ ہر جواز پیش کیا، ہر آرگومنٹ پیش کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ نہ بڑھانی پڑیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں کو بڑھانے سے جو ہے وہ لازمی امر ہے کہ اس سے مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہے یا آنا تھا اس میں عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری حکومت اور خاص طور پہ PMLN کی لیڈرشپ جو ہے کسی طور پہ بھی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس صورتحال سے دوچار ہوں اور جو ہے وہ ہم ان قیمتوں کو جو ہے وہ بڑھائیں۔ ہم نے یہ بھی سوچا اور ایک سے زائد بار سوچا اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں اس کام کو کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے اور فریش مینڈیٹ لے کے آنا چاہیے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے اس میں اگر اگلے 3 ماہ جو ہے وہ اس ملک کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے کرتے تو پھر بھی یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی، اور تمام اکانومسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، یہ آپ الیکشن ڈھونڈتے پھریں گے، الیکشن ویکشن آپ کو کوئی نہیں ملے گا، اور جب ملک ڈیفالٹ کرے گا تو پھر جو انارکی اور جو افراتفری جو ہے وہ ملک میں پھیلے گی اس کا پھر جو ہے وہ کوئی ازالہ نہیں ہوگا کسی کے پاس۔ آپ کو ہر قیمت پہ IMF کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، اور اگر یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ میلٹ ڈاؤن ہوگا۔ یہ وہ مجبوری تھی، اور یہ وہ مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ ہمیں پھر اس طرف جو ہے وہ آنا پڑا۔ اگر ہمیں یہ موقع ملتا یا ہمیں یہ اپرچونٹی اویل ہوتی کہ ہم اس سے بچ سکتے تو ہم واللہ اس سے بچنا چاہتے تھے، اور ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی ہم نے قیمتیں بڑھائی ہیں اور ان قیمتوں کی بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ ill negotiated تھا، اس کے اوپر صحیح طور پہ نیگوشیشن نہیں ہوئی، اس کے اوپر صحیح طور پہ پھر عمل بھی نہیں ہوا۔ اس عمل کو اگر پچھلے 3 سالوں میں بتدریج جو ہے وہ بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے شکریہ، میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں، آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے، تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک فرد واحد ہے کہ جو انارکی، افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بزد ہے، وہ سب کو گالیاں دیتا ہے،
وہ سب کو برا کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھئی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی، آج وہ خود بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں، ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے جب وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا۔ کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سال میں کر لیتے آپ۔ 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا؟ آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فراغ گوگی کی، آپ نے تقدیر بدلی تو صرف احسن گجر کی، جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، ان کی تو آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی، وہ کون تھا۔ اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈمک جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی کو اور کوئی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گھپلا جو ہے وہ بھی نکلا ہے۔ تو میری یہ استدعا ہے آپ سے بھی، جو سامعین ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ اس ملک کو بہت قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا۔ 1947 کو بھی یہ ملک جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا۔ ایک طویل جدوجہد، 100 سال کے قریب جدوجہد، جس میں فریڈم فائٹرز کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، وہ بھی ایک 90-100 سال کے اوپر محیط عرصہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جدوجہد کی، لوگوں نے 5-5 7 سال جیلوں میں گزارے۔ ہمارے بڑے بڑے قائدین جن کے ہم نام جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے جیل میں جو ہے وہ چکی کی مشقت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بعد وجود میں آیا۔ اور پچھلے 74 سال جو ہے اس میں بھی ہم نے کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے، اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں۔ اور ہمارے شہداء کی ایک لمبی فہرست جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں 1.5 لاکھ آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا، شہادت تو نہیں، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت ہی کی قسم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ گزارنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ شہادت سے کے برابر قربانی ہے وہ بھی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے، وہ معذور ہو جائے۔ تو یہ بہت قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور اس ملک کو ایک ایسا ملک کہ جس میں سبھی خوشحال ہوں، سبھی کو جو ہے وہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ سیاست جو ہے وہ یہ کوئی صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کا کام ہے۔ ہر فرد نے اپنا ووٹ دینا ہے، ہر فرد کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، بلکہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس اپنے حق رائے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ
اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس میں قوم جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی، اور ایسی قوتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ دے گی، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن اور ایک جو ہے وہ بہتر ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ میں آخر میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے، ان کی ڈپٹی کمشنر نعمان افضل افریدی سمیت جو ہے وہ معصوم شہریوں کے قاتل 514 مقدمات تھے، اور کوئی 200 سے زائد ڈکیٹی کی وارداتیں، اور جیسے اینکر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ مال مسروقہ۔ یہ بلال ثابت نامی جو ڈاکو اور دہشت گرد تھا، یہ اسلام آباد پولیس نے، راول پنڈی پولیس نے اور آئی بی نے یہ ایک مشترکہ جو ہے وہ آپریشن تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو جہنم حاصل کیا گیا۔ میں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں سب کو شاباش بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ آپ ان کے لیے جو ایوارڈ ہیں، میڈل ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ 2018 کے بعد جو ہے وہ پولیس میں جو پولیس کیٹیگری کے ایوارڈ اور میڈلز ہیں ان کو ویسے ہی ان کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا گیا ہے، تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے ریوائیو کریں، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ایسے دہشت گرد کو، ایسے جرائم پیشہ گروہ کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا ہے، ان کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کے جان و مال کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے امن کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس کو، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے، اور بالکل ان لوگوں کو جو ہے وہ قطعاً کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں اس ملک کا اور لوگوں کا امن جو ہے اس کو جو ہے وہ خراب کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کیا جائے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس پیش ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں اسلام آباد پولیس کو اور دوسری ایجنسیز کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں ان کا اپنی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یہ یا تو جیل میں ہو یا پھر جہنم واصل ہو۔ ایسے لوگوں کو قطعاً یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کرے اور لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ میں آخر میں دوبارہ جو ہمارے شہداء کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے جو بقایا جات ہیں یہ آپ کو اس میں قطعاً کوئی جو ہے وہ ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں ہوگی۔ یہ پوری رقم جو ہے وہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی، جو آپ کا کلیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی مسائل ہوں گے، چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے علاوہ جو مسائل ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ ملک میں امن و سلامتی ہمارے شہداء کی مرہون منت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پولیس لائن میں شہداء کے خاندانوں سے خطاب کر رہے تھے۔ ابھی ایک بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔